बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। मगर हमजाद की बात याद आते ही मैंने नौजवान के साथ अपनी रकाबत को फरामोश करते हुए खुद पर काबू पाने की कोशिश की। यकीनन ये वक्त इसका नहीं था कि मैं गुस्से से बेकाबू होकर काम बिगाड़ देता। मुझे इस वक्त निहायत होशियारी और जहानत से माँ पारा को धोखा देना था। अभी मुझे माँ पारा को देखते ही चंद लम्हे गुजरे थे कि वो राहत से बात करते करते अचानक रुक गई और इसे भी खामोश रहने का इशारा किया। गालबन इसे अपनी पुरसरार कुव्वतों के ज़रिए पता लग गया था कि मैं इसे देख रहा हूँ। मैंने कमरे का भरपूर जायज़ा लिया। कमरा अंदर से बंद था और एक तरफ एक चौकी पर वही पुतला रखा था जो कुछ देर पहले मैंने माँ पारा के हाथ में देखा था। अब मुझे इस मट्टी के पुतले पर हर तरफ चुभी हुई सुइयाँ नज़र आईं। मेरे लिए ये अजीब मुअम्मा था जिसमें कोशिश के बावजूद न समझ पाया। अलबत्ता इतना ज़रूर समझ चुका था कि इस पुतले से यकीनन मेरा कोई ताल्लुक़ है, क्योंकि मैंने देखा था कि माँ पारा ने जैसे ही इस पुतले के सीने में सुई गोंपी थी, मुझे अपने सीने में इसकी चुभन का एहसास हुआ था। अब इस पुतले के सारे ही जिस्म में सुइयाँ पैवस्त थीं। इसका मतलब ये था कि मेरे भी सारे जिस्म में सुइयाँ होनी चाहिए थी, लेकिन मैं एहसार में होने के सबब इनकी तकलीफ़ व अज़ियत से महफूज था। जब मैंने एहसार से निकलने की कोशिश की थी तो मुझे अपने सारे जिस्म में बिल्कुल इस पुतले की तरह सुइयाँ पैवस्त होती महसूस हुई थी। शेख, तुम अपनी बचगाना हरकतों से बाज नहीं आओगे। अचानक मुझे माँ पारा के गुस्से में डूबी आवाज़ सुनाई दी। मेरे तखलिए में मुग़ल होने की सज़ा जानते हो तुम। मैं हर वक्त ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझे, इस बात पर खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं कि वक्ती तौर पर तुम मेरे अजाब से बच गए हो। मैं जब चाहूँ तुम्हें इस हिफाजती एसार से खींच सकती हूँ। अपनी तिफलाना कुव्वतों पर इतराना छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरे कहर व गज़ब को आवाज़ ना दो, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। माँ पारा की बात सुनकर ज़ाहिर है गुस्से से मेरा बुरा हाल होना चाहिए था, मगर ये वक्त इसका था। मैंने इसकी बात पर कान न धरते हुए और इसका कोई तासर कबूल किए बगैर नहायत नरम लहजे में इससे मुखातब किया। तुम अजीब हो माँ पारा, मैं तुम्हें और तुम्हारी अज़मतों को सलाम करता हूँ। मैं तुम्हारी पुरसरार कुव्वतों का मुतारिफ़ हो चुका हूँ। मैं यकीनन गलती पर था। अब मैं तुमसे सिर्फ़ पहली और आखिरी इल्तिजा करता हूँ, और वो ये है कि मुझे अपने शहर में सिर्फ़ एक हफ़्ता रहने की इजाज़त दे दो। इसके बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। हमेशा के लिए तुम्हारी याद अपने दिल में लिए चला जाऊँगा। मुझे अपने लहजे पर खुद हैरत थी कि मैंने इतनी कामयाब अदाकारी किस तरह की। मेरा लहजा बदला हुआ देखकर माँ पारा के चेहरे पर पहले तो हैरत के आसार नज़र आए, फिर इसके हसीन ओंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अभी तुमने क्या कहा? मेरी याद अपने दिल में लेकर यहाँ से चले जाओगे? तुम बज़ाहिर तो इतने अहमक दिखाई नहीं देते कि दूसरे नौजवानों की तरह मोहब्बत के धोखे में आ जाओ। नहीं माँ पारा, यकीन करो, मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत थी और है। काश तुमने मेरी मोहब्बत को समझा होता। बको मत, इसने मुझे झिड़क दिया। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। बहरहाल तुमने अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। ये अपने ही हक़ में बेहतर किया, लेकिन याद रहे कि अगर तुम एक हफ़्ते से एक दिन भी ज़्यादा इस शहर में रुके तो अपनी तबाही के खुद ज़िम्मेदार होगे। मैं तुम्हें अपने शहर में एक हफ़्ता ठहरने की इजाज़त देती हूँ। माँ पारा की बात सुनकर मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और इसके साथ ही बोला, जब तुमने मुझ पर इतनी अनायत की है तो क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम मुझ पर से अपना अजाब हटा लो, मैं आज़ादी से घूम फिर सकूं और ये एक हफ़्ता सुकून से गुजार सकूं। मेरी बात सुनकर माँ पारा अपनी जगह से उठी। इस मट्टी के पुतले तक पहुंचकर
اسے اٹھایا اور پھر اس کے تمام جسم سے سوئیاں نکالنے کے بعد پتلے کو ایک طرف رکھ کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اب تم اپنے حفاظتی احصار سے باہر آ سکتے ہو اور جہاں جی چاہے آ جا سکتے ہو، مگر خیال رہے تم نے اس آزادی کا کوئی غلط فائدہ اٹھایا تو انجام کے خود ذمہ دار ہوگے۔ اب میں تخلیہ چاہتی ہوں۔ اس کا یہ فقرہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اب وہ راحت کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ کم از کم اس کی بے مثال حسن ہی کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس طرح کھیل بگڑ جانے اور ماپارا کے ناراض ہو جانے کا امکان ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ شانتی کے بارے میں مجھے امزاد سے معلوم ہوا کہ آج کل قبلہ نواب صاحب کے پاس ہے۔ شانتی کو انہوں نے اپنے محل نما حویلی کے ایک حصے میں چھپا رکھا ہے، جہاں وہ شراب و کباب کے ساتھ نشے میں دھت موجود رہتے ہیں۔ لڑکیاں اب میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھی، لیکن شانتی نے مجھے جس طرح متاثر کیا تھا اس طرح کوئی لڑکی میرے وجود پر نہ چھا سکی تھی۔ یہ سوچ کر کہ اب تو ماں پارا سے میری صلح ہو چکی ہے، لہذا اس نے شانتی پر سے بھی اپنا پیرا اٹھا لیا ہوگا۔ میں نے امزاد کو حکم دیا کہ شانتی کو اٹھا لائے، مگر وہ ناکام واپس آیا اور اس نے بتایا کہ ابھی تک اس کمرے کے گرد دودھیا روشنی کا احسار بدستور قائم ہے، جس میں صرف نواب صاحب اور راحت ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ مجھے یہ سن کر بوڑھے نواب کی ہوس پر بہت تاؤ آیا۔ کچھ تو انتقامی جذبہ اور کچھ میرے خیالات، ان دونوں نے مل کر مجھے پھر نرگس کی طرف متوجہ کر دیا۔ میں نے اس رات نرگس کو اٹھوا لیا۔ نرگس اس زبردستی پر ظاہر ہے کہ خوش نہیں تھی۔ پھر اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہاں قدم قدم پر اس کی ناز برداریاں کرنے والے موجود تھے۔ اس نے صرف حکم دینا سیکھا تھا، کسی کا حکم سننا نہیں۔ یہ سبب تھا کہ وہ میرے سخت رویے اور کھردرے لہجے کو ناپسند کرتی تھی۔ اگر وہ میری قربت پر مجبور نہ ہوتی تو مجھے قطعی گوارا نہ کرتی۔ وہ میرے پاس آ کر بھی بجھی بجھی اور بے ثمر و مراد رہتی، مجھے اپنے اس تپاک سے محروم رکھتی جس کے لیے عورت کو کسی طرح مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود مجھے اس کا انداز پسند تھا۔ میں نے نواب صاحب کو اذیت میں مبتلا کرنے اور انتقام کی آگ بجھانے کے لیے ایک اور طریقہ استعمال کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب نرگس اس وقت تک اپنے باپ کے گھر واپس نہیں جائے گی جب تک شانتی نواب صاحب سے نہیں چھین لی جاتی۔ اس لیے صبح جب میں نے امزاد کو طلب کیا تو اسے بتایا نرگس یہیں رہے گی۔ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ نرگس کی گمشدگی سے نواب صاحب پریشان ہوں گے اور شانتی کے قرب کی لذتوں میں گم ہو کر بھی انہیں سکون نصیب نہ ہوگا۔ یہ ایک خطرناک قدم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ نواب صاحب کتنے بارسوخ اور با اثر آدمی ہیں۔ یقیناً وہ اس سلسلے میں اعلیٰ حکام سے رجوع کریں گے۔ امزاد نے میری بات سن کر کہا، تو کیا ہوا؟ وہ تمہارے ہوتے ہوئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر یہ کسے خبر ہے کہ نرگس یہاں میرے پاس ہے؟ مجھے تو ویسے بھی بحیثیت شیخ کرامت اس شہر میں کوئی نہیں پہچانتا، لیکن شاید آپ یہ بھول گئے ہیں کہ آپ یہاں کی پولیس کی نظروں میں برحال ایک مشتبہ فرد ہیں، ہرچند کہ آپ کے خلاف پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ غالباً آپ نے نواب صاحب کے اس عمل کو فراموش کر دیا جو یہاں تک پولیس کو لے کر آیا تھا۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ نواب صاحب پھر پولیس سے رجوع کریں گے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں پہلا شبہ آپ پر ہی ہوگا۔ پولیس کے 4 سپاہی اور 1 انسپکٹر اس حویلی محلے وقوع سے واقف ہیں۔ حمزاد کی بات ختم ہوئی تو میں نے جھنجھلا کر کہا، تم تو اب میری ہر بات میں کیڑے نکالنے لگے ہو۔ اگر 4 سپاہی اور 1 انسپکٹر اس جگہ سے واقف ہیں تو کیا انہیں ٹھکانے نہیں لگایا جا سکتا؟ آپ صحیح کہتے ہیں، یقیناً ایسا ممکن ہے، مگر قطعی بے فائدہ ہوگا، کیونکہ نہ صرف 2 پولیس والے اس جگہ سے واقف ہیں، بلکہ اس عمل نے جس سے میں نے ٹھکانے لگایا تھا، نواب صاحب طبیب خاص
ارشاد احمد خان اور نواب صاحب کے دیگر رفقا کو بھی اس حویلی کے ملِ وقوع سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ پولیس کے اپنے ریکارڈ میں بھی یہاں کا پورا پتہ موجود ہے۔ پھر ایک بات آپ کے ذہن سے نکل گئی کہ نرگس کی گمشدگی ظاہر ہے چھپی نہیں رہ سکتی۔ اس کا ماں پارا کے علم میں آنا بھی ممکن ہے، اور ماں پارا کے علم میں آ جانے کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں، وہ فوراً اسے آپ کی انتقامی کارروائی سمجھے گی اور پھر نتیجہ وہی نکلے گا جو کسی طرح ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، قبل از وقت خوف کھانے سے کچھ حاصل نہیں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ نرگس یہاں سے اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک شانتی اس بوڑھے کے قبضے میں ہے۔ سمجھ گئے تم؟ تمہارا کام یہ ہے کہ مجھے تازہ ترین حالات سے آگاہ کرتے رہو۔ یہ کہہ کر میں نے حمزاد کو رخصت کیا اور اس کمرے میں آ گیا جس میں نرگس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ کمرہ کھول کر میں اندر داخل ہوا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، اس نے میری طرف دیکھ کر اداس لہجے میں کہا۔ میری جان، اب یہی تمہارا گھر ہے، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ مگر کیوں؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کے سرخ رخساروں پر آنسو بہنے لگے، مگر میں نے اس کا کوئی اثر نہ لے کر نہایت ڈٹائی سے کہا، میں تمہاری جدائی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے رخساروں سے آنسو پونچھے۔ میرے ذہن پر غنودگی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت میں صرف سونا چاہتا تھا۔ چند ہی لمحے بعد میں بالکل غافل ہو گیا۔ کسی نے مساعری پر ٹھوکر ماری تو میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تو میں سمجھ ہی نہ پایا کہ یہ حقیقت ہے یا خوف۔ میری مساعری کے چاروں طرف باوردی پولیس والے کھڑے تھے، لیکن ان میں سے ایک بوڑھا جو اپنی وردی سے سب انسپکٹر معلوم ہوتا تھا میری طرف بڑھا اور اپنی کڑکدار آواز میں مجھے مخاطب کیا تو میں چونک پڑا۔ اس کے لفظ میری سماعت میں زہر گھول رہے تھے۔ اس کا لہجہ ہتک آمیز تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ اب اٹھو بھی لاڈ صاحب، ہمیں تمہیں قبلہ نواب صاحب کی صاحبزادی نرگس کے ساتھ زنا بالجبر اسے حبس بیجا میں رکھنے کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں۔ سب انسپکٹر کے الفاظ میرے اوپر بجلی بن کر گرے۔ اب میں اپنی حماقت پر سوائے پچھتانے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ میرا نیند سے بوجھل دماغ یہ سوچ ہی نہیں سکا کہ اگر مجھے سوتا چھوڑ کر نرگس دروازہ کھول کر فرار ہو گئی تو میرا کیا حشر ہوگا۔ یقیناً یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے یہاں سے فرار ہو کر نواب صاحب کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، یہ بھی کہ میں ہی شیخ کرامت ہوں، اور پھر نواب صاحب نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے فوراً میرے وارنٹ گرفتاری نکلوا دیے ہوں گے۔ کیس بھی اتنا مضبوط تھا کہ اگر نواب صاحب کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو پولیس کے لیے وجہ گرفتاری موجود تھی۔ غالباً نواب صاحب نے مجھے پوری طرح پھنسانے کے لیے یہ بدنامی بھی مول لے لی کہ نرگس سے بالکل سچا بیان دلوا دیا تاکہ میں کسی طرح بچ نہ سکوں۔ میں اپنے خیالات میں اس طرح کھویا ہوا تھا کہ اس وقت چونکا جب میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ چکی تھیں۔ اب پانی سر سے اونچا ہونے لگا تھا اور میرے لیے ضروری تھا کہ میں ان حالات سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کروں۔ پولیس والے اب مجھے لے کر حویلی کے باہر نکل آئے تھے۔ غالباً پولیس تھانہ یہاں سے قریب ہی تھا، اس لیے وہ مجھے لے کر پیدل ہی چلنے لگے۔ یہ بات میرے لیے بہت خطرناک تھی کہ مجھے اب بحیثیت شیخ کرامت پہچان لیا گیا تھا۔ ماں انسپکٹر کے وہ 5 پولیس والے تھے۔ میں نے چلتے چلتے ایک دم حمزاد کو پکارا، جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی کا دوسرا سرا تھا۔ وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ جو کچھ ہوا اتنی جلدی ہوا تھا کہ راہگیر بھی کچھ نہ سمجھ پائے۔ حمزاد نے آتے ہی سب سے پہلے ان 5 کو ٹھکانے لگایا۔ میں تو صرف یہ دیکھ سکا تھا کہ وہ 5 باری باری سڑک پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ پھر حمزاد نے بغیر وقت ضائع کیے میری ہتھکڑیاں توڑ دیں اور مجھے لے کر ایک قریبی گلی میں گھس کر دوڑنے لگا تھا۔ ایک پتلی گلی میں مڑتے ہوئے بھاگتے بھاگتے میں نے حمزاد سے سوال کیا، کیا وہ 5 مر گئے؟ جی ہاں، ان کا زندہ رہنا خطرناک تھا
کیونکہ بحیثیت شیخ کرامت وہ آپ سے واقف ہو چکے تھے، اور میرا تو خیال ہے کہ اب نرگس کا زندہ رہنا بھی ہمارے لیے کس قدر سودمند نہیں، کیونکہ اب پورے میرٹھ میں صرف وہی آپ کو بحیثیت شیخ کرامت پہچانتی ہے۔ میں نے اس وقت امزاد کی اس بات کا جواب نہ دیتے ہوئے اس سے ایک اور سوال کیا، ہماری منزل کہاں ہے؟ وہی حویلی۔ کیا آپ اسے سرائے کو بھول گئے جس میں آپ نے میرٹھ آ کر پہلی رات گزاری تھی؟ فی الحال کسی ٹھکانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد حالات پر غور کر کے کوئی صورت نکال لی جائے گی۔ کافی دیر گلیوں گلیوں دوڑنے کے بعد ہم دلی بازار پہنچ گئے۔ امزاد مجھے اس سرائے میں لے کر آ گیا جس میں میں نے میرٹھ کی پہلی رات گزاری تھی۔ کچھ دیر بعد جب میں سرائے کے ایک کمرے میں سکون سے بیٹھا تو ایک مرتبہ پھر امزاد کو طلب کیا، جو مجھے سرائے تک پہنچا کر یہ کہہ کر رخصت ہو گیا تھا کہ وہ میرے بیگم پل جا کر ذرا حالات معلوم کر کے آتا ہے کہ ہمارے وہاں فرار ہونے کے بعد پولیس نے کیا اقدام اٹھایا۔ امزاد کے آتے ہی میں نے اس سے پوچھا، کوئی تشویش کی بات تو نہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، امزاد نے جواب دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائے نرگس کے یہاں آپ کا حلیہ تک جاننے والا کوئی نہیں۔ بیگم پل پر کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور اب پولیس کے اعلیٰ حکام کی موجودگی میں 5 پولیس والوں کی لاشیں اٹھوائی جا رہی ہیں۔ سبھی پولیس والوں کی اس طرح اچانک موت پر حیران ہیں اور طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ پولیس اس سلسلے میں نہایت مستعدی کا ثبوت دے رہی ہے۔ پولیس کے کچھ افسران نواب صاحب کی کوٹھی تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ وہ غالباً نرگس سے آپ کے بارے میں کچھ مزید معلومات حاصل کر کے کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب صرف چند لمحوں کی بات ہے کہ نرگس کو بھی رستے سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ اب جب آپ نے مجھے طلب کیا تھا تو پولیس نواب صاحب کی کوٹھی میں داخل ہو رہی تھی۔ میرے خیال سے اب تک وہ نرگس سے گفتگو نہ کر پائے ہوں گے۔ اگر نرگس نے انہیں آپ کا حلیہ اور شکل و شباہت بتا دی تو کچھ الجھن بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ امزاد نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، صرف حلیے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں اس بے دردی سے قتل و غیرت کا بازار گرم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر تم جانتے ہو کہ مجھے نرگس پسند بھی ہے۔ مجھے اس بارے میں بتاؤ، اس پر میرے فرار ہونے کا کیا رد عمل ہے؟ وہ بری طرح خوفزدہ دکھائی دیتی ہے، حالانکہ جس وقت میں نے اسے دیکھا تھا اس تک یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ آپ پولیس کی دسترس سے نکل گئے ہیں، امزاد نے مجھے بتایا۔ اور پھر اس رات امزاد نے مجھ سے یہ اطلاع ملی کہ پولیس نے تمام پولیس اسٹیشنوں تک میرا حلیہ پہنچا دیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن اور شہر سے باہر نکلنے کے تمام رستوں پر سخت پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ نواب صاحب نے اعلیٰ حکام کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ وہ ہر قیمت پر مجھے گرفتار دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ دنوں سے میرٹھ میں عجیب و غریب اموات کے سبب اعلیٰ حکام خود بھی اس طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور اب 5 پولیس والوں کی بے حق وقت موت نے تو پولیس کو اور بوکھلا دیا تھا۔ امزاد نے یہ بھی اطلاع دی کہ میرٹھ کے بڑے افسر نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں تحقیقات کے لیے دارالحکومت سے کچھ ذہین انگریز افسران اعلیٰ کی خدمات حاصل کی جائیں۔ مجھے نواب صاحب اور پولیس کی سرگرمیوں کے بارے میں ایک اطلاع ملتی رہی۔ نواب صاحب نے واقعی اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے امزاد سے اپنے حلیے کے بارے میں سن کر پہلی فرصت میں سرائے کے نائی کو اپنے کمرے میں بلوا کر مونچھیں منڈوا دیں۔ میں جانتا تھا کہ نرگس نے میرے حلیے میں یقیناً ان کا ذکر کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ امزاد سے میں نے نہایت معمولی درجے کا لباس منگوا کر پہن لیا۔ اب مجھے دور سے دیکھ کر پہچاننا ذرا مشکل تھا۔ جب میں ان تمام باتوں سے فارغ ہو گیا اور ذرا رات بھی بیت گئی تو میں نے امزاد کو ایک مرتبہ پھر طلب کر کے کہا، کیسے رہے اگر آج رات بھی نرگس میرے پہلو میں ہو؟ امزاد میری بات سن کر اچھل پڑا۔ یہ کیا غضب کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تو اتنا ہنگامہ ہو چکا ہے، اور پھر وہ لڑکی ہرگز قابل اعتماد نہیں۔ وہ پھر سب کچھ جا کر کہہ دے گی
اور آپ کا یہاں رہنا بھی دوبر ہو جائے گا۔ پولیس ویسے ہی آپ کی تلاش میں ہے، نرگس کو پتہ کب چلے گا کہ وہ کہاں ہے؟ تم کیا بچوں جیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے امزاد سے ہنس کر کہا۔ پھر آپ نے یہ مونچھیں خواہ مخواہ منڈوائیں۔ کل اس کی اطلاع بھی پولیس کو پہنچ جائے گی کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں یہ بات ضرور ہے، مگر تمہیں ایک بات بتاؤں، نرگس آخرکار ایک لڑکی ہے۔ جب اس نے سنا ہوگا کہ میں 5 پولیس والوں کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہوں تو وہ یوں بھی میری طرف سے خوفزدہ ہو گئی۔ پھر جب وہ دیکھے گی کہ میں نے اسے دوبارہ اٹھوا لیا ہے تو یقیناً وہ اس قدر ڈر جائے گی کہ اب اپنے باپ سے میرے بارے میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھائی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں،